बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है यजीद कौन था और यजीद बचपन ही से किन किन गुनाहों के अंदर मुब्तला था। तारीख़ इंसानी का एक ऐसा बदबख्त और बदतरीन इंसान कि जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को चुन चुन कर बेदर्दी के साथ कत्ल किया और जहन्नुम का तोक अपने गले में डालकर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुमी बन गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के बदतरीन इंसान यजीद के बारे में बताऊंगी कि यजीद बदबख्त कौन था और यजीद बचपन ही से किन किन गुनाहों के अंदर मुब्तला था और इसने अपनी सारी ज़िंदगी किस तरह नापाकी और गलाज़त के अंदर गुजारी और क्या यजीद अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता था और क्या यजीद मुसलमान था या काफिर। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दौरे यजीदी से लेकर आज तक हर दौर के उलमाए कराम ने यजीद की नापाकी और उसकी गलाज़त को बयान किया है। जैसा कि हज़रत इल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कातिल यजीद और इब्ने ज़ियाद पर लानत फरमाए और हज़रत इल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यजीद के कुफ़र पर एक मुकम्मल किताब तहरीर फरमाई है कि जिसके अंदर उन्होंने ये बात साबित की है कि यजीद एक काफिर इंसान था जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मुनकिर था। हज़रत इल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि यजीद के कुफ़र के लिए यही बात काफ़ी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा शराब को हलाल समझता था और हराम चीज़ को हलाल समझकर इस्तेमाल किया करता था और चूँकि यजीद शराब को हलाल समझता था इसी वजह से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी यजीद को काफिर करार दिया है। दीन इस्लाम के अंदर किसी भी हराम काम को जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया है उसको हलाल समझते हुए करना ये कुफ़र कहलाता है और चूँकि यजीद अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा शराब को हलाल समझता था लिहाजा इस वजह से मुहक्किकीन ने इसको काफिर करार दिया है। हज़रत शेख मुहद्दिस हक देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यजीद जहन्नुमी और लानती है क्योंकि यजीद पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी सादिक आता है जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इरशाद फरमाया कि तुम उस वक्त क्या करोगे कि जब मदीना मुनव्वरा को खून से रंग दिया जाएगा और ये यजीद ही था कि जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को शहीद करके मदीना मुनव्वरा को खून से रंगा और मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती की। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि यजीद बदबख्त था और इसकी बदबख्ती के अंदर कोई भी शक व शुबा नहीं। इस तरह हर दौर के उलमाए हक ने यजीद को अपने दलाइल के साथ काफिर व मुर्तद करार दिया है। यजीद कौन था और उसकी पैदाइश किस तरह हुई और उसका दौरे हुकूमत किस तरह आया और ये बचपन ही से किन किन गुनाहों के अंदर मुब्तला था। लिहाजा इसके बारे में रवायात में आता है कि यजीद 25 हिजरी में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में दमिश्क में पैदा हुआ। उसकी माँ का नाम मैसूम था जो बनु कलम की बेटी थी
یزید نے اپنے ننیال کے اندر پرورش پائی اور یہ اول درجے کا شرابی تھا۔ یزید کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو کہ ناچ گانے کے شوقین تھے۔ کھلے عام شراب پیا کرتے اور ناچ گانوں اور رقص و سرور کی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے اور کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے۔ یزید اس قدر ناپاک اور غلیظ شخص تھا کہ یہ شام کو شراب پیتا تو صبح ہو جاتی، اور صبح کو شراب پیتا تو اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ اور یزید شکار کا بھی شوقین تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ شکاری کتے بھی تھے۔ یزید نہایت ہی جابر اور ظالم شخص تھا اور یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد مقرر کر کے اس سے بیعت لے لی تھی۔ اس وقت 5 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ یزید حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہ ایک بدبخت شرابی اور زانی شخص تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت کی کہ عراق کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے، لہٰذا چونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا اس وقت تم ان کے ساتھ ادب اور درگزر سے پیش آنا، کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید جیسے ہی تخت نشین ہوا تو اس نے فوراً مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا اور مدینہ کے گورنر کو اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ جتنا جلدی ہو سکے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لی جائے۔ ولید بن عقبہ نہایت ہی شریف انسان تھا، جس کے دل میں اہل بیت کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اس بات پر مشورہ کرنے کے لیے ایک شخص کو بلایا جس کا نام مروان بن الحکم تھا۔ یہ بھی ایک بدبخت انسان تھا جو اہل بیت سے نفرت کرنے والا تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بلایا جائے اور ان سے بیعت کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر ولید بن عقبہ نے کہا کہ کیا ایسا قدم اٹھانا ضروری ہے؟ تو اس پر وہ بدبخت انسان کہنے لگا کہ یہ قدم اٹھانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو وہ لوگ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ کوفہ بلایا اور وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو شہید کر دیا، تو اس وقت یزید بہت خوش ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ کہنے لگا کہ کاش میرے بدر والے لوگ زندہ ہوتے اور آج وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے سب سے بڑے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور وہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے پکارتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید شروع ہی سے اہل کفر کا حامی تھا
اور دل سے ان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید انتہا درجے کا شرابی اور زانی شخص تھا۔ ایک مرتبہ مدینے والوں نے ایک وفد یزید کی طرف بھیجا تاکہ یزید کو سمجھایا جائے، لیکن وہ وفد جو یزید کو سمجھانے کے لیے آیا تھا وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا، اور اس وفد نے جا کر تمام لوگوں کو بتایا کہ یزید کس قدر بدبخت، شرابی اور زانی اور ناچ گانے کا شوقین شخص ہے، اور اس وفد نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یزید ایک بے دین شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا منکر ہے اور شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کو یزید کے کردار کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً یزید کی بیعت توڑ دی۔ یزید یہ عقیدہ رکھتا تھا اور وہ اپنے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شرابیوں کے لیے، بس شراب حلال ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم شراب پیتے ہیں، اور یہ شراب تو جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ اور یہ بدبخت دوسرے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شراب حرام ہے تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ کر شراب نوشی کر لیا کریں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے کافر و مرتد ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا اس کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے باپ کے تخت پر تھوکا، اور یزید کے تخت پر تھوکتے ہوئے اس کے بیٹے نے ایک طویل خطبہ دیا، جس خطبے کا لب و لباب کچھ یہ تھا۔ یزید کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ اگرچہ حاکم بنا لیکن وہ نالائق اور نااہل تھا۔ میرے باپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسۂ رسول کو شہید کیا، لہٰذا وہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا حقدار ہوا۔ پھر یزید کا بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے باپ کی بری موت میرے باپ کا برا ٹھکانہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا اور شراب کو حلال سمجھا اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہوا۔ اس طرح یزید کے بیٹے نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا اور اپنے باپ کی بادشاہت کے اس تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا جو تخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔